अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में थियल मकानी चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़िर आहे त कल्ह कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंडुनि जो ॿियो मरहलो थी गुज़रियो। पोलिंग जो अमल कल्ह जेको आहे सॼो ॾींहुं पुरअमन रहियो। को अहिड़ो वॾो को अणवणंदड़ वाक़ियो पेश न आयो। कुझु हंधनि ते नंढा नंढा वाक़िया पेश आया। हैदराबाद डिवीज़न जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उते पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कयो आहे। वाज़िर आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले में पीपल्स पार्टी विन कयो आहे। हैदराबाद डिवीज़न में पीपल्स पार्टी सभ खां वधीक सीटूं खणी हिन वक़्त ताईं अॻु भरी आहे। चई सघिजे थो त हैदराबाद डिवीज़न में पीपल्स पार्टी पंहिंजो मेयर आणण में के क़दर कामयाबी हासिल कई आहे। कराची डिवीज़न जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त कराची डिवीज़न जा नतीजा हिन वक़्त ताईं 246 यूसीज़ जा मुकमल न आया आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त तमामु वॾी एक्सरसाइज़ आहे, उन में टाइम लॻंदो। हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे उन में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजनि मुताबिक़ पीपल्स पार्टी सभिनी खां अॻियां नज़र अचे थी। ॿिए नंबर ते जमात इस्लामी ऐं टे नंबर ते पीटीआई नज़र अचे थी। वाज़िर आहे त सभई पार्टियूं 100 सीटूं खणण जी दावा कनि पई। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे सईद गनी बि इहा ॻाल्हि कई आहे, जॾहिं त जमात इस्लामी जे हाफ़िज़ नईम बि इहा ॻाल्हि कई आहे। उन बावजूदि हाफ़िज़ नईम इहा ॻाल्हि कई आहे त साज़िशूं कयूं पई वञनि त नतीजा बदिलाया वञनि। जेकॾहिं इन तरह जी सूरत हाल थी त हू सख़्त क़िस्म जो एहतजाज कंदा, जॾहिं त पीटीआई पारां नतीजा क़बूल न कया विया। पीटीआई जो चवणु आहे त जमात इस्लामी जी गैर मशरूत हिमायत करे सघे थी, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे सईद गनी जो चवणु आहे त पीटीआई खां सवाइ सभिनी सां गॾियल जेका हुकूमत ठाहिण जे लाइ ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। MQM पाकिस्तान पारां बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले जो कराची हैदराबाद डिवीज़न में बाइकॉट कयो वियो हो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे तारीफ़ कराईंदी लाइ पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ जफर कमाली साहब असां सां गॾु आहे। जफर कमाली साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, शुरुआत आपसे करूंगी प्रोग्राम की। कैसे देखते हैं बिला आखिर कराची और हैदराबाद डिवीजन में कल बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। हैदराबाद डिवीजन के तो तकरीबन जो नतायज हैं वो आ चुके हैं, लेकिन कराची डिवीजन के हवाले से जो सूरत हाल है, नतायज के हवाले से जो ताखीर हुई है, इस हवाले से तमाम तर पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं बशमूल पीपल्स पार्टी। क्या कहेंगे आप? सियासी पार्टियां अपने तौर पे तो कर रही हैं कुछ कैलकुलेशंस, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें शक व शुबे इस तरीके से नहीं फैलाने चाहिए जिस तरीके से कुछ लोग फैला रहे हैं। ताज साहब, लेकिन जो कराची की जो पॉलिटिकल डायनामिक है या सूरत हाल अगर देखें, कोई कच्चे रास्ते नहीं है, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, इस तरह के कोई मामला, तो सवालात उठते हैं। जमात इस्लामी ने तो ये तक इल्जामात आयद कर दिए कि पीपल्स पार्टी के जो डीसीज हैं वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से। उन्होंने कहा कि फार्म 11 और 12 भी नहीं दिया जा रहा। तो ये इल्जामात क्यों लगे? अगर इतनी ज्यादा पोलिंग स्टेशन सी तो क्या वजूहात हो सकती हैं नताइज को कंपाइल करने में, या अमला जैसे सईद गनी साहब ने कहा कि कहीं कहीं पर अमले के गैर तरबियत याफ्ता होने की वजह से भी ताखीर हुई? देखो सबीन, मैं जो इलेक्शन सेल है उसका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मतलब सुबह से कल रात हो गई मुझे ये तमाम एक्सरसाइज करते हैं। जब भी कहीं से कोई शिकायत आती थी तो मेरे ऑफिस से फौरन एक कंप्लेंट जाती थी, और ये बहुत अहम है कि शिकायत जैसे ही आए तो उसको अथॉरिटीज को भेजा जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने बाद औक़ात मुझे ये भी कहा कि साहब हमने देखा तो शिकायत गलत थी। मैंने कहा कि जी मैं चेक नहीं कर सकता, चेक आपको करना है, कोई चीज़ मेरे पास आई है मैं आपको भेजूँ, लेकिन एक लीगल तरीका है। फॉर्म 11 जो कि पहले फॉर्म 45 होता था, तो अहम तरीन फॉर्म है। अगर उसके बारे में किसी को शिकायत हैं तो वो बहुत मजबूत केस बनता है, क्योंकि फॉर्म 11 पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत होने ज़रूरी है। ये वो वाला इलेक्शन नहीं है कि जिसमें उनको पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंक दिया गया था और एक जमात को जिता दिया गया। पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, उन्होंने किए हैं दस्तखत। अगर उसमें कहीं गड़बड़ है तो उसको बड़े आराम से सामने लाया जा सकता है, लेकिन एक बिल्कुल इस तरीके से कह देना कि जी बस ये हो गया, दौड़ाड़े मरी गया, ये हो गया, नहीं। आपको जो स्पेसिफिक शिकायत है
وہ آپ لائیں کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ فارم 11 جو ہم نے سائن کیا ہمیں نہیں ملا، اس کی کاپی نہیں ملی، تو اس کو فوراً آپ کو دے دیا جائے اگر یہ شکایت میں کوئی بات۔ ٹھیک، ظفر کمالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ظفر صاحب، گفتگو آپ نے تاج صاحب کی سنی، کیا کہیں گے؟ کل حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو ہے خوش اسلوبی سے مکمل ہوا۔ حیدرآباد ڈویژن میں پیپلز پارٹی نے تاریخی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، کلین سویپ کیا ہے حیدرآباد ڈویژن۔ کراچی ڈویژن کے حوالے سے بھی اس وقت تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے، جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر کھڑی ہیں ابھی تک، جو کہ تمام تر نتائج موصول نہیں ہوئے۔ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو سب کو السلام علیکم، اور طاہر صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شکریہ کراچی حیدرآباد کہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ نے جو الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا، جو بائیکاٹ کیا، اس پہ کراچی اور حیدرآباد کی عوام اپنے گھروں پر بیٹھی رہی، اور اس کا رزلٹ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ 5 سے 10% یا 12% کے قریب جو ہے وہ پولنگ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب یعنی شروع سے سلسلہ اس طرح سے چلا، گم و گم کی کیفیت ہو اور اس بات کا یقین ہی نہیں ہو کسی بھی جماعت کو کہ جی الیکشن ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے ہماری کم از کم جو پاس میں ہماری جو کوششیں چل رہی تھی، ہماری جو ڈیمانڈ تھی، وہ ڈیمانڈ 140A اور حلقہ بندیوں پہ خاص طور پہ تھی کہ بھئی حلقہ بندیاں درست کی جائیں، اس کے بعد الیکشن کر دیا جائے۔ اچھا، یہ چیزیں چلتی رہیں، الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہا، اور پھر بہرحال تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کل کروا دیا گیا۔ اچھا، اب الیکشن کروا دیا گیا اور اس میں پیپلز پارٹی نے ماشاءاللہ تاریخی فتح حاصل کی ہے کہ یہ حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کر دیا، اندرون سندھ جتنے بھی اس سے پہلا جو مرحلہ ہوا اس میں بھی سویپ کر دیا۔ تو ڈیفینیٹلی سندھ حکومت کے پاس پورا اختیار موجود ہے، اور جو پروسیس انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا بھی کروایا، اس پروسیس میں ہی پری پول ریگنگ والی صورتحال وہ سامنے آ گئی تھی، اس لیے کہ تمام ڈی سیز کو انوالو کیا گیا تھا، تمام ڈپٹی کمشنرز نے ان کی ہدایت کے مطابق ڈی لمیٹیشن کی، اور پھر وہ انجسٹیفائیبل ڈی لمیٹیشن کر کے پیپلز پارٹی نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اب دیکھیں اس پہ مطلب یہاں جو الیکشن کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عملے کا وقت پر نہ پہنچنا، سامان کی ترسیل پراپر وے میں نہ ہونا، اور الیکشن سے پہلے اسی رات کو اس طرح کی ویڈیوز کا چل جانا کہ جو ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ جی بس میں سے تھیلے اتر رہے ہیں، چھپے لگ رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ باکس بھرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس نے اس الیکشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ یعنی جتنی بھی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا اس میں مطلب پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور دوسرے آزاد امیدوار، اب وہاں پر صورتحال یہ کہ جناب تمام جماعتیں، جو کہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری سیٹیں زیادہ نکلی ہیں، لیکن ہماری سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی کلیم یہ کر رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان، جو کہ میئر کے لیے بھی شاید نامزد امیدوار تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مغرب تک میں جیت رہا تھا اور عشاء میں اچانک میرے سارے جو ہے وہ رزلٹ کو چینج کر دیا گیا اور اس طرح سے انہیں جتوا دیا، انہیں ہروا دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات، وہ سوالات ہیں، یہ وہ خامیاں ہیں جن خامیوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد، الیکشن کمیشن سے اعتماد اٹھا دیا ہے۔ اور جو صورتحال یعنی تھی کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر نک آف ٹائم پہ جناب ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی تمام اچھا، ایک اور بات، ہمارے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کو انڈورس پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی کہ جی ہاں ڈی لمیٹیشن کی ہماری جو اپیل ہے وہ بالکل درست ہے، پی ٹی آئی بھی اسے کہہ رہی تھی، اور تمام جماعتیں اسے جب کہہ رہی تھی اس کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور الیکشن کروا دیے گئے۔ اچھا، اب اسلام آباد میں اگر کہیں کوئی چینجز کرنی ہوتی ہیں تو اسلام آباد میں چینجز ہو جاتی ہیں، لیکن سندھ کی سطح پر اگر کوئی ہم قانونی آئینی بات کریں تو وہ بات بھی حکومت کے لیے
قابل قبول نہیں ہوتی. تو میں کمالی صاحب معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، تاج صاحب بھی سن رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو سندھ حکومت نے تو بھرپور ساتھ دیا، آخری دن تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالتے رہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ بھئی سیکیورٹی پرابلمز ہیں، حلقہ بندیاں دوسرے معاملات ہیں. سندھ حکومت نے تو بھرپور ساتھ دیا کہ الیکشن نہ ہو سکیں، جو وجوہات انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجی، لیکن الیکشن کمیشن بضد تھا کہ نئی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی تو آپ کے موقف کی حمایت کرتی رہی؟ دیکھیے بالکل جو بات بظاہر ہے وہ تو اسی طرح سے جو آپ بیان کر رہی ہیں نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے الیکشن کے اندر کہ جس الیکشن سے اعتماد اٹھا کے ایم کیو ایم نے دستبرداری کا اعلان کیا، جس الیکشن کے ہونے کے بعد دوسری جماعتوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے، اس پورے پروسیس کے اندر اگر کوئی جماعت مطمئن نظر آ رہی ہے اور جو باقاعدہ طور پر ہر طرح سے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ کیا اگر دوسری جماعتیں جو واویلا کر رہی ہیں ان کا واویلا غلط ہے، صرف پیپلز پارٹی کا واویلا، پیپلز پارٹی کا جو اطمینان ہے وہ درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ الیکشن کہ جس الیکشن میں ٹرن آؤٹ 10 سے 15% ہو، اس کو آپ حقیقی نمائندگی نہیں کہہ سکتے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب اتنے لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ کسی کو میئر بنا کے بٹھا دیں، کسی کو چیئرمین بنا کے بٹھا دیں، تو 30,000 کی یونین کونسل کے اندر اگر کوئی 250 ووٹ لے کے 300 ووٹ لے کے چیئرمین بن گیا ہے تو وہ کیا پوری نمائندگی کے ساتھ آ رہا ہے؟ نہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نمائندگی کے ساتھ اس کونسل کا بننا میرے خیال سے تو درست نہیں ہے. میں تو مطالبہ کروں گا، بلکہ ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ قانونی عدالتی طریقہ کار کو اختیار کریں کہ اس الیکشن کو ہم جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دلوائیں. ٹھیک، تاج صاحب میرے ساتھ ہیں. تاج صاحب، ظفر کمالی صاحب کی مکمل گفتگو آپ نے سنی. ٹرن آؤٹ کے حوالے سے واقعی یہ صورتحال دیکھی گئی جس کو ایم کیو ایم اس طرح کہتی ہے کہ ان کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے شکریہ کراچی کے لوگ نہیں نکلے باہر، ٹرن آؤٹ کم رہا. بیسیکلی دیکھا جائے تو اوورال ٹرن آؤٹ کم رہا. اس کی وجوہات کیا یہی ہے جو ایم کیو ایم پاکستان بتا رہی ہے لمیٹیشنز کے حوالے سے جو کمالی صاحب نے گفتگو کی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جہاں تک ڈیلیمیٹیشنز کا تعلق ہے تو میں اپنی قیادت کی ہدایت پہ ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کے، جس میں وقار مہندی صاحب اور سعید غنی صاحب اور میں بہادر آباد کے آفس پہ حاضر ہوا تھا، جہاں بڑی محبت سے فیصل صفزاری صاحب نے اور دوسرے بڑے ایم کیو ایم کے لیڈرز نے ہمیں ریسیو کیا. 2.5 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ اس میں پچھلا جو سینسس تھا اس کے اندر کیا کیا گڑبڑ ہوئی تھی اور اس کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہے. اب یہ کہ وہ تمام اعداد و شمار، وہ تمام ڈاکومنٹس، وہ تمام جو یونیسیف 4 سال کے اندر ایک کلسٹر سروے کرتی ہے، اس کے پیپرز ہر چیز وہ ایم کیو ایم کو دی گئی اور ایم کیو ایم نے بڑے شکریہ کے ساتھ قبول کی. اور مجھے یاد ہے کہ حنیف صاحب نے کہا کہ ان تمام پیپر سے ہمارا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہو. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اور وہ ملک مل کر سندھ کی آبادی کو ٹھیک کریں گے اور اس کے لیے آواز کریں گے. اب اگر 2 سال بعد ایک اور جس میں بیچ میں کہتا رہا کہ جناب میں حاضر ہوں، ساتھ بیٹھ کے ہم پریس کانفرنس کریں تاکہ سندھ کی آبادی جس میں 30% کی کمی کی گئی ہے، اور وہ کتاب بھی ہے میری سندھ کا مقدمہ، جی اس کو ہم ٹھیک کر، لیکن یہ کہ توجہ نہیں دی گئی. اسی طریقے سے حافظ نعیم صاحب کے پاس میں حاضر ہوا، میں نے کہا جناب علی ہم آئیے اس کو آبادی کو ٹھیک کریں. اچھا، اس کے بعد کوئی ریسپانس نہیں آیا. لیکن الیکشن سے 4 دن پہلے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹروں کو کہنا کہ وہ ووٹ دینے نہ جائیں یا امیدوار کھڑے نہ کرنا، ایک سینئر پارٹی، یہ کوئی پارٹیکل نہیں بنی تھی، یہ سینئر لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں سب، وہ ان کو زیب نہیں دیتا. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو جمہوریت ہے، جو کہ
ابھی بڑی ابتدائی فیز کے اندر ہے، وہ جمہوریت ہماری کمزور ہوتی ہے. اور میں پھر اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، ایک جو بھی ہوا، ہم نے بھی بہت سے الیکشن جیتے ہیں، ہارے ہیں، ایک دفعہ بائیکاٹ کیا، اس کے بعد ہم نے توبہ کی کہ بھئی آئندہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، سیاسی عمل میں شامل ہوا جائے. اور آپ کہیں گے تو میں پرسوں ہی وہاں حاضر ہو کے پھر سے کہ ہم اپنی آبادی کو کس طریقے سے ٹھیک کریں، کیونکہ یہ جو سینسس ہونا چاہ رہا ہے اس کے اندر بہت بڑی دھوکہ دہی کی جا رہی ہے. اور میں تمام سندھ کی پارٹیوں سے، ایم پی ایم سے، جماعت اسلامی سے، میں تمام قوم پرست پارٹیوں سے، اپنی پارٹی کی طرف سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم پھر سو گئے اور ہم نے اس بات کو نہ اٹھایا اور اسی ڈیجورے طریقے پہ الیکشن ہوئے تو سندھ اگلے 10 سال سفر کرتا رہے گا. اور میں نہیں چاہتا، میں بالکل نہیں چاہتا کہ سندھ کی آبادی ٹھیک ہو اور باقی پاکستان کی وہ غلط رہے. لیکن یہ بھی کہ جی کراچی کی آبادی ٹھیک ہو جائے اور باقی سندھ کی جو ہے وہ یوں کی یوں رہے، میں سمجھ رہا. میں قوم پرستوں کو کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں نے گھروں پہ جا کے وہ کتاب دی ہے اور وہ اعداد و شمار دیے ہیں اور میٹنگیں کی ہیں. تو اب یہ کہ اس کو اگنور کرنا اس طریقے سے، اس کو کہا جائے کہ صاحب ڈی لمیٹیشن غلط ہے. دوسری چیز سیکشن 20 ہے ہمارا ڈی لمیٹیشن کے، جس میں پرنسپلز آف ڈی لمیٹیشن دی ہے. اس میں پاپولیشن سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے، پاپولیشن کی ایکویلٹی. اور اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز بھی ہیں، لیکن پاپولیشن کی ایکویلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے، کیونکہ پاپولیشن کی ایکویلٹی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے ابھی ایک موو کیا ہے کہ اگر پاپولیشن کی ایکویلٹی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کے وجہ سے نہیں، کیونکہ بلوچستان میں اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہے، تو ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کو ہم کب کراس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ برابر ہو. اور الیکشن کمیشن کو ہم یہ قانون بنا کے دینا چاہتے ہیں، اس میں آپ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کمال بھائی کہ روٹ کے بیٹھنا تو ٹھیک نہیں ہے ہمیں اور آپ کو. اور الیکشن کے رات بھی ہم اتنی دیر بیٹھے رہے، ہم کہتے رہے کہ جناب علی کچھ مہربانی کی، نہ صرف جمہوریت کے مفاد میں تھی بلکہ یہ آپ کے بھی مفاد میں تھی. ہم نقصان اٹھانا چاہتے ہیں، ہم نقصان ہم نے اٹھایا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور جماعت بھی وہی نقصان اٹھائے جو ہم نے اٹھایا. ٹھیک، کمالی صاحب گفتگو آپ نے سنی بڑا تفصیلی طور پہ، جو تاج حیدر صاحب نے جو ایکسرسائز اس حوالے سے 2 سالوں سے رہی ہے سینسس کے حوالے سے، تاج صاحب نے کہا کہ وہ بارہا کہتے رہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے اور مضبوط وفد کے ساتھ گئے، جو صورتحال انہوں نے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا تھا اور بڑا پچھتائے تھے، سیاسی عمل کا حصہ ضرور بننا چاہیے. بالکل، تاج حیدر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی سطح کے اوپر ڈی لمیٹیشن میں اگر کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے تو اس کو ضرور دیکھا جائے. اب فرق صرف اس بات کا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ تاج حیدر صاحب کی بات سے کہیں ان کی بات کو مانتے ہوئے بھی اور کہیں اختلاف کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات بالکل یہ کہیں ہوا میں بات نہیں ہے کہ سندھ کی سطح کے اوپر جو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہوا ہے اس میں ڈپٹی کمشنر نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور میں شاید پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہو، اب میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ جو ہمارے پاس میر خاص میں جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات سیدھی سیدھی کی ہے کہ جناب جو ڈپٹی کمشنر نے ہمیں بنا کے دے دی باؤنڈریز اور جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کر کے دے دیا، ہم نے اسی کو انڈورس کر کے آگے بھیج دیا ہے. اگر تو الیکشن کمیشنر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہی تو پھر اسٹیمپ ہو جاتی ہے بات کہ واقعی سندھ کی مشینری استعمال ہوئی ہے. اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا، الیکشن اسی مردم شماری پہ یا اسی ڈیلیمیٹیشن کے اوپر ہو گیا ہے. رزلٹ جو خاطر خواہ چاہیے تھا وہ رزلٹ مل گیا ہے.
اب اس کے بعد میں ہم مزید پھر آگے جائیں. ہم نے مقصد بھی حاصل کر لیا کہ جناب میئر ہم نے کراچی کا بنانا ہے, وہ ہمارا بن جائے گا کسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں فردر ہم اس ڈی لمیٹیشن کے پروسیس کو دیکھیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ صرف کراچی کی جو مردم شماری کا سلسلہ یا ڈی لمیٹیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو کریکٹ کیا جائے, باقی کو چھوڑ دیا جائے. ہم نے تو جب بھی بات کی, ہم نے تمام سندھ کے وہ شہری علاقے, جن شہری علاقوں کے اندر باقاعدہ طور پر جو ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس ہے, جو رولز ریگولیشنز ہے, ان سے ہٹ کے بات کی اگر ہوئی ہے تو اس کو درست کیا جائے. یعنی اگر ایک یونین کونسل 70,000, 80,000, 90,000 پہ ہے, دوسری یونین کونسل 15,000 پہ ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, جو 90,000 پہ جیت کے آئے گا وہ ایک چیئرمین ہوگا, اور جو 15,000 پہ جیتے آئیں گے وہ چھ چیئرمین ہوں گے جو میئر کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے. تو بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر مقصد جو ایم کیو ایم نے کیا کہا تھا, ایم کیو ایم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مقصد ہماری یونین کونسلیں بڑھا دیں. ایم کیو ایم نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی اس مردم شماری کو ان تمام قوانین کے تحت کر لیں, کیونکہ اس میں 10% کا آپ کو مارجن دیا جاتا ہے کہ اس میں کہیں رد و بدل کرنا ہو, وہ 10% سے زیادہ نہ ہو. لیکن یہاں تو 400-500% بھی بڑھا کر جو ہے وہ آبادی کے تناسب کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کوشچن مارک کے ساتھ ہیں. اور دیکھیے یہ پریکٹسز اگر کنٹینیو رہیں گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے, یہ ہمارے صوبہ سندھ کے لیے یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو کم گنا جائے, لوگوں کی شناخت ختم کر دی جائے کہ جناب یہاں کے لوگ کم ہیں اور وہاں کے لوگ زیادہ ہیں. یہ والی بات بھی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. تمام پاکستان کے جو شہری ہیں ان شہری کا حق ہے کہ اس کو انرول کیا جائے, اس کو انلسٹ کیا جائے, مردم شماری میں اسے دکھایا جائے کہ ہاں یہ بھی پاکستان کا شہری ہے. کیونکہ جب آپ وسائل کی تقسیم کرتے ہیں تو آپ اس آبادی کے حساب سے وسائل کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آبادی 100 لوگوں کی آبادی ہے اور آپ نے 50 دکھا کے اس کے حساب سے وسائل کی تقسیم کی تو آپ کو کل ایڈمنسٹریشن کے اندر پرابلم ہوگا. ہمارا علاقہ ترقی نہیں کرے گا, ہمارا شہر ترقی نہیں کرے گا, ہمارا صوبہ ترقی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہم نے وسائل بنائے ہیں اس 50 کے حساب سے جبکہ آبادی ڈبل ہے. تو ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بہتر طریقے سے ترقی کرے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو پوری طرح سے الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ لینے کا موقع دیا جائے, تو ہمیں یہ تمام جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے یقیناً اس بات پہ کہ جناب الیکشن ہو گیا ہے اور اس الیکشن میں سوائے پیپلز پارٹی کے تمام جماعتیں, تحریک لبیک بھی جو ہے وہ میں نے ویڈیو دیکھی کہ جناب وہ بھی شور کر رہی ہے کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی, وہ دھاندلی ہوئی, ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن اگر کہیں سے کوئی سوال نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک واحد پیپلز پارٹی ہے. کہ میں مطلب پیپلز پارٹی سے ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن ہے اور ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ہم تمام, لیکن اگر کہیں کوئی چیز خراب نظر آتی ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اچھا کمالی صاحب معاف کیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. تاج صاحب بھی سن رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جماعتوں نے کچھ نہ کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے. اور دوسرا یہ کہ تاج صاحب نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اب جو سینسس کا معاملہ ہے اس پر غور و فکر کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نہیں, اس پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو شروع سے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو خاطر خواہ نتائج مجھے حاصل جس کو حاصل کر رہے تھے وہ خاطر خواہ نتائج تو حاصل ہو گئے ہیں. اب پھر ایم پی ایم تو پہلے سے لگی ہوئی ہے کہ ڈی لمیٹیشن کو پراپر وے میں کیا جائے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایم پی ایم اس کے لیے کوشش کرتی رہی. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے رک جائیں گے. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ میری نظر میں یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن اپنی دانش میں درست نہیں ہے. پراپر نمائندگی اس الیکشن کے ذریعے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو کم از کم جو نمائندے بن کر آئے ہیں ان کو وہ ٹرو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ملی ہے, اس لیے کہ 5-10% کا کاسٹنگ ریشو آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, آج بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی صوبائی قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں تھا کہ جس کا رزلٹ دوسرے دن تک نہیں آیا ہے. یعنی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جس پرسنٹیج سے ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کی کاؤنٹنگ کا ووٹ ہی نہیں ہے, بیلٹ ہی نہیں ہے.
कि कहीं 200 ठीक, वोट निकल कमाली जाए, साहब कहीं 250 वक्त बड़ा निकल जाए। मुख्तसर है, मैं चाहती हूँ तो ताज इतना साहब का लंबा 2 मिनट में मैं इसमें मौक़िफ़ एक ऐड वक्त कर। से इतनी डिले करने कमाली का साहब मतलब ये आज ये ये कहना सिस्टम कि एकदम जी से जी, कमाली साहब ताज पीपल्स साहब का मैं पार्टी का मौक़िफ़ ले फ्लैग लूँ, है, टाइम खत्म हो चुका है, मैं ये वाइंड अप मेरे की ख्याल तरफ जा से रही हूँ। जी ताज मैं साहब, एक जी रिकॉर्ड को सही जी ताज साहब। करना चाहता हूँ। पहलवान 52 शिकायत मेरे दस्तखत के साथ, 52 शिकायत वो इलेक्शन कमीशन को भेजी गई हैं, तहरीरी शिकायत एविडेंस के साथ, और उनकी नकूल जो है वो मीडिया को हाथ के हाथ जारी की गई है। सबीन आपको भी मिली होंगी सारी जी शिकायत। वो हम ऐसे नहीं करते कि जनाब हमने बस कह दिया और क्योंकि हमने कह दिया इसलिए हर चीज सही होगी। हमने तहरीरी शिकायत इलेक्शन से पहले भी हमने बाकायदा तहरीरी तौर पे लॉयर्स को बिठा के इलेक्शन कमीशन के सामने हम पेश हुए और हमने एतराजात किए हैं। लेकिन चीज ये है कि अगर आप कहीं आपके साथ ज्यादती हुई है तो फिर आप उसे शवाहिद के साथ सामने रखिए। अब आप 2 साल जो है वो मेरी जो गुजारिशात हैं उनको इग्नोर करते रहे और सुने ना, और इलेक्शन से 4 दिन पहले आप कहें कि हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसमें आपकी भी रफ्तार। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मकानी चूंडुनि जो ॿियो मरहलो कराची हैदराबाद डिवीजन में थी गुज़रियो। हैदराबाद जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजनि मूजिबि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कयो आहे। कराची जे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजनि मुताबिक़ हिन वक़्त ताईं पीपल्स पार्टी पहिरें, जमात इस्लामी ॿिएं, जॾहिं त PTI 3 नंबर ते आहे। प्रोग्राम में गुफ्तगू कईसीं हल्का बंदियुनि जे तकबंदियुनि जे हवाले सां, जॾहिं MK पाकिस्तान पारां बाइकॉट कयो वियो, एतराज़ कया विया। उन बावजूदि ताज अदर साहब जो चवणु हो त इहा एक्सरसाइज़ूं 2 सालनि खां कनि पिया, छो त इहो हिकिड़ो हसास मामिलो हो, छो न ईंदड़ जेको सेंसस आहे उन हवाले सां सभई पार्टियूं गॾिजी वेही करे हिकिड़ो लाहे अमल जोड़नि। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।